आज हम रॉबिन शर्मा की किताब दी ग्रेटनेस गाइड बुक 2 को डिस्कस कर रहे हैं। देखने में तो ये 101 छोटे-छोटे लेसन्स की एक लिस्ट लगती है, लेकिन असल में ये सक्सेस और पर्सनल हैप्पीनेस के लिए एक पूरा माइंडसेट है। और हमारा मकसद सिर्फ इन असबाक को दोहराना नहीं, बल्कि इनके पीछे जो बुनियादी आइडियाज़ हैं, उनको समझना है। वो आइडियाज़ जो किसी की भी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। बिल्कुल। और इस किताब का जो मरकजी ख्याल है वो बड़ा दिलचस्प है। वो रिवायती कामयाबी के तसव्वुर को चैलेंज करता है। शर्मा ये नहीं कहते कि अजमत के लिए आपको कोई सीईओ बनना पड़ेगा या कोई बड़ा टाइटल चाहिए। वो कहते हैं कि ग्रेटनेस यानी अजमत एक रवैया है, एक इंतखाब है। ये इस बात पर मुनहसिर है कि आप अपने काम को, अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी किसी भी पोजीशन पर अपना सकता है। तो चलिए इसी इंतखाब की गहराई में उतरते हैं। किताब का पहला ही सबक है बी द बेस्ट यू, यानी अपने बेहतरीन आप बने। इसमें वॉरेन बफे का एक कॉल है, आपसे बेहतर कोई दूसरा आप कभी नहीं हो सकता। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं एक लम्हे के लिए रुक गया। ये बात कितनी सादा है ना? बहुत सादा है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम हमेशा किसी और जैसा बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, और यही वो बुनियादी गलती है जिस पर शर्मा ने इनविजिबल फेंसेस यानी नादीदा बाड़ों का तस्वुर पेश किया है। नादीदा बाड़े, ये एक बहुत अच्छा इस्तिआरा है। जी, सोचें, एक कुत्ता जिसे एक इलेक्ट्रिक बाड़ के अंदर पाला गया है। कुछ अरसे बाद अगर आप वो बाड़ हटा भी दें तो भी वो कुत्ता उस लकीर से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसके जहन में वो बाड़ अब भी मौजूद है। हमारे साथ भी यही होता है। बचपन से सुने हुए मनफी जुमले, माशरे के झूठे उसूल और हमारे अपने खौफ, ये हमारी नादीदा बाड़ें बन जाते हैं जो हमें अपनी असलियत तक पहुंचने से रोकते हैं। तो क्या ये वो चीजें हैं जिनके बारे में हम जानते भी हैं कि वो हमें रोक रही हैं, या ये लाशौरी सतह पर काम करती हैं? ज्यादातर तो लाशौरी सतह पर ही काम करती हैं। हम इन्हें अपनी हकीकत मान लेते हैं। मैं पब्लिक में बात नहीं कर सकता, या मैं इतना तख्लीकी नहीं हूँ, ये काम मेरे बस का नहीं है। ये सब हमारी खुद साख्ता बाड़ें हैं। किताब का एक बहुत ताकतवर जुमला है, जिस चीज़ का आप सामना करते हैं आप उससे आगे निकल जाते हैं। जब तक आप इन बाड़ों को पहचान कर उनका सामना नहीं करेंगे, आप उनके कैदी बने रहेंगे। वाह, ये बात ड्रीम लाइक डेविड की कहानी से बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। किताब में डेविड मैचिया का जिक्र है जो बगैर कानों के पैदा हुए थे। डॉक्टरों ने कहा कि वो कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। मतलब ये उनके लिए एक बहुत बड़ी नादीदा बाढ़ थी। जी, जो दुनिया ने उनके गिर्द खड़ी कर दी थी। बिल्कुल, लेकिन डेविड ने उसे कबूल नहीं किया। उन्होंने एक इंतखाब किया, और उनके अल्फाज थे, आप या तो अंधेरे को कोस सकते हैं या एक शमा रोशन करके एक लीडर के तौर पर सामने आ सकते हैं। और ये इंतखाब ही इंसानियत का जौहर है। विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने नाजी कैंप्स की हौलनाकियां बर्दाश्त की, वो भी इसी नतीजे पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी वाक़े और हमारे रद्द-ए-अमल के दरमियान एक छोटी सी जगह होती है। इस जगह में हमारी ताकत छुपी है, ये इंतखाब करने की ताकत कि हम कैसा रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। यही हमारी आखिरी आज़ादी है। तो एक बार जब कोई शख्स अपनी इन नादीदा बाड़ों को पहचान लेता है तो एक नया खतरा पैदा होता है, सिर्फ सोचते रहने का, तज्जिया करते रहने का। और शर्मा इसी खतरे से खबरदार करते हैं जब वो एक बहुत ही चौंका देने वाला जुमला कहते हैं, आइडियाज आर वर्थलेस। ख्यालात बेकार हैं। जी, सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये उन्वान पढ़ा तो मुझे बहुत अजीब लगा। एक मुसन्निफ जो खुद ख्यालात बेचता है, वो ऐसा कैसे कह सकता है? ये जानबूझकर चौंकाने के लिए लिखा गया है ताकि कारी एक लम्हे के लिए रुके। इनका असल मतलब ये है कि अमल के बगैर ख्याल सिर्फ एक वहम है। दुनिया बेहतरीन ख्यालात से भरी पड़ी है जो कभी हकीकत नहीं बन सके। असल कदर ख्याल की नहीं, उस पर अमल दरामद की है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और आइडिया है, फेल फास्टर, यानी जल्दी नाकाम हो। आजकल इस पर बहुत बात होती है, खासतौर पे स्टार्टअप कल्चर में। तो एक आम आदमी अपनी नौकरी में इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है जहां नाकामी की गुंजाइश बहुत कम होती है?
یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ صرف سٹارٹ اپس کے لیے نہیں ہے۔ جلدی ناکام ہو کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کر غلطیاں کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ پرفیکشن کا انتظار کرنے کے بجائے چھوٹے پیمانے پر تجربات کریں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو ایک بڑی پریزنٹیشن دینی ہے تو اس کا ایک دم پرفیکٹ ڈرافٹ بنانے میں ہفتوں لگانے کے بجائے ایک چھوٹا سا حصہ بنا کر اپنے کسی ساتھی سے فیڈ بیک لے لیں۔ اگر وہ آئیڈیا کام نہیں کرتا تو آپ جلدی ناکام ہو گئے اور آپ نے اپنا راستہ درست کر لیا۔ اس طرح آپ ایک بڑی ناکامی سے بچ جاتے ہیں۔ رابرٹ ایف کینیڈی کا قول ہے، صرف وہی لوگ بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جو بڑی ناکامی کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یعنی عمل کرنے میں تاخیر نہ کی جائے۔ کتاب میں ڈو اٹ ناؤ یعنی ابھی کرو کا فلسفہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے نا؟ بالکل، اور یہ سب ایک بڑے اصول سے جڑا ہے جسے شرما دی سکسیس ایکسپینشن پرنسپل کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص عوامی تقریر سے ڈرتا ہے تو اس کی دنیا اس سٹیج کے کنارے پر آ کر سکڑ جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ ہمت کر کے سٹیج پر چلا جائے، چاہے اس کی تقریر بہت اچھی نہ بھی ہو، تو اس کی دنیا لفظی طور پر اس پورے ہال تک پھیل جاتی ہے۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کی وضاحت کی ہے۔ ہر بار جب آپ اپنے آرام کے دائرے سے باہر قدم رکھتے ہیں، آپ اپنی دنیا کو تھوڑا اور بڑا کر لیتے ہیں۔ فرینک ہربرٹ کی مشہور کتاب ڈیون کا ایک جملہ ہے، خوف ذہن کا قاتل ہے۔ شرما کہتے ہیں کہ ہر خوف کے دروازے کے دوسری طرف خوبصورت تحفے منتظر ہوتے ہیں، لیکن انہیں حاصل کرنے کے لیے دروازہ کھولنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہوئیں بڑی تبدیلیاں اور بڑے اقدامات، لیکن کتاب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی عادتوں پر بہت زور دیتی ہے۔ ایک سبق کا عنوان ہے ویئر شائنی شوز، یعنی چمکدار جوتے پہنے۔ بظاہر یہ ایک بہت معمولی بات لگتی ہے۔ جی، لیکن اس کے پیچھے کا اصول گہرا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جس طرح آپ چھوٹے کام کرتے ہیں، اس سے بہت کچھ پتہ چلتا ہے کہ آپ بڑے کام کیسے کریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے جوتوں جیسی چھوٹی سی تفصیل پر توجہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کام میں بھی تفصیل اور معیار کا خیال رکھتا ہے۔ صحیح، جیسے وہ ریسٹورنٹ کی مثال دیتے ہیں کہ اگر اس کا باتھ روم گندا ہو، بالکل، تو آپ لاشعوری طور پر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس کا کچن کیسا ہوگا۔ چھوٹی چیزیں بڑے معیار کا اشارہ دیتی ہیں۔ اور سادگی بھی طاقت بھی ایک ایسا ہی نکتہ ہے۔ دا پاور آف سمپل میں مصنف اپنے بیٹے کولبی کی کہانی سناتے ہیں۔ وہ اسے نیو یارک لے گئے، مہنگی دکانوں پر گئے، لیکن جب آخر میں پوچھا کہ سب سے اچھا کیا لگا تو کولبی نے کہا، ابا وہ جو آپ نے مجھے سڑک سے ہاٹ ڈاگ خرید کر دیا تھا وہ سب سے مزیدار تھا۔ یہ چمکدار جوتے والی بات اور یہ سادگی کی طاقت، یہ دونوں دراصل ایک ہی بڑے اصول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کامیابی کی بنیاد چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپی ہے۔ شرما کا پیغام یہ ہے کہ عظمت کوئی ایک بڑا دھماکہ خیز واقعہ نہیں، بلکہ سینکڑوں چھوٹے دانستہ فیصلوں کا مجموعہ ہے۔ اور اسی کا الٹ بھی سچ ہے۔ کتاب میں ایک تصور ہے، کیملز بیک سنڈروم۔ جی، یعنی اونٹ کی کمر پر ایک ایک تنکا رکھتے جائیں تو ہر تنکا ہلکا لگتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب ایک آخری تنکا اس کی کمر توڑ دیتا ہے۔ بڑی ناکامیاں اکثر کسی ایک بڑی غلطی کا نتیجہ نہیں ہوتی، وہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی غفلتوں کے جمع ہونے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ایک ای میل کا جواب نہ دینا، ایک ضروری فون کال نہ کرنا، صحت کا خیال نہ رکھنا، یہ وہ چھوٹے چھوٹے تنکے ہیں جو جمع ہو کر ایک دن بڑی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ بالکل، اسی لیے شرما ہیبٹس آر ہپ، یعنی عادتیں اہم ہیں پر اتنا زور دیتے ہیں۔ بہترین لوگوں کو باقی لوگوں سے ان کی روزمرہ کی مثبت عادتیں ہی ممتاز کرتی ہیں۔ یہ تمام اصول صرف ذاتی کامیابی تک محدود نہیں، یہ قیادت اور تعلقات پر بھی اتنے ہی لاگو ہوتے ہیں۔ شرما کا لیڈنگ وداؤٹ ٹائٹل کا تصور بہت مشہور ہے، یعنی قیادت کے لیے آپ کو کسی عہدے کی ضرورت نہیں۔ جی، اس کی ایک بہترین مثال جسٹ بی نائس یعنی بس اچھے بنو کے سبق میں ملتی ہے، جہاں ایک ڈیلی میں کام کرنے والی خاتون ایک پریشان گاہک کے لیے اصول توڑ کر اس کی مدد کرتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کا دل جیت لیتی ہے۔ کتاب کہتی ہے، اچھا برتاؤ ہی پائیدار کاروبار کی بنیاد ہے۔ اور طاقت کے بارے میں بھی روایتی سوچ کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ہاؤ ٹو گیٹ پاور، یعنی طاقت کیسے حاصل کریں۔ اس میں مرکزی خیال یہ ہے کہ طاقت حاصل کرنے کا واحد حقیقی طریقہ اسے دوسروں کو دینا ہے۔ یہ بات سننے میں متضاد لگتی ہے،
خاص طور پر کارپوریٹ دنیا میں؟ صحیح، کیونکہ وہاں تو طاقت حاصل کرنے اور اسے اپنے پاس رکھنے پر زور دیا جاتا ہے، لیکن یہاں عہدے کی طاقت یعنی پوزیشنل پاور اور حقیقی اثر و رسوخ یعنی ریئل انفلوئنس کے فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ عہدے کی طاقت آپ کو لوگوں سے کام کروانے پر مجبور کر سکتی ہے، لیکن وہ عارضی ہوتی ہے۔ اور حقیقی طاقت؟ حقیقی طاقت تب ملتی ہے جب لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ کی قیادت میں خود کو بااختیار محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی ٹیم کو ذمہ داری دیتے ہیں، ان کے خیالات کو اہمیت دیتے ہیں، تو آپ ان کی نظر میں ایک حقیقی لیڈر بن جاتے ہیں۔ یہ وہ طاقت ہے جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تعلقات بنانے میں ایک اور اہم چیز ہے لسن کیئرفلی، یعنی غور سے سننا۔ مجھے اس میں ایک نقطہ بہت پسند آیا۔ ہر وہ شخص جس سے آپ ملتے ہیں کم از کم ایک ایسی بات جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ اسے سیکھے بغیر جانے نہ دیں۔ یہ کتنا طاقتور خیال ہے۔ اس سے ہر بات چیت سیکھنے کا ایک موقع بن جاتی ہے۔ بالکل، اور اس حصے کا اختتام ایک دلچسپ نفسیاتی نقطے سے ہوتا ہے، دی پیراڈاکس آف پریز، یعنی تعریف کا تضاد۔ سوال یہ ہے کہ لوگ دوسروں کی تعریف کرنے میں اتنے کنجوس کیوں ہوتے ہیں؟ شرما کہتے ہیں کہ اس کی وجہ اکثر عدم تحفظ یعنی انسیکیورٹی ہوتی ہے۔ لوگ لاشعوری طور پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی اور کی خوبی کو تسلیم کرنے سے ان کی اپنی اہمیت کم ہو جائے گی۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ تعریف کرنے سے شاید ہماری اپنی روشنی کم ہو جائے گی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہاں، جبکہ حقیقت میں ایسا کرنے سے ہم خود زیادہ پراعتماد اور بڑے نظر آتے ہیں۔ واقعی ایک پیراڈاکس ہے۔ یہی حقیقت ہے۔ جب آپ کھلے دل سے کسی کی تعریف کرتے ہیں تو آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اتنے پرے اعتماد ہیں کہ دوسرے کی کامیابی سے آپ کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ کتاب میں گیلپ کے ایک سروے کا حوالہ ہے کہ ملازمین کے نوکری چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ تعریف اور قدردانی کی کمی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو چند بنیادی موضوعات ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ پہلا، اپنی اصلیت کو پہچاننا اور خود ساختار ذہنی باڑوں کو توڑنا۔ دوسرا، خیالات کو عمل میں بدلنے کی اہمیت۔ تیسرا، چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی عادتوں کی طاقت جو وقت کے ساتھ بڑے نتائج دیتی ہیں۔ اور چوتھا، حقیقی قیادت جو عہدے سے نہیں بلکہ خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ان تمام اصولوں کو جوڑ کر دیکھیں تو ان سب کے پیچھے ایک ہی بنیادی آئیڈیا ہے۔ عظمت باہر سے نہیں آتی، یہ اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ کوئی منزل نہیں بلکہ ایک سفر ہے۔ یہ ان چھوٹے روزمرہ کے انتخاب کا نتیجہ ہے جو آپ تب کرتے ہیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ یہی اس کتاب کا اصل پیغام ہے۔ بالکل، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم سننے والوں کے لیے ایک آخری نقطہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ کتاب کے ایک سبق میک یور مارک میں ایک تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے۔ 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے گروپ سے پوچھا گیا کہ اگر انہیں دوبارہ زندگی گزارنے کا موقع ملے تو وہ کیا 3 چیزیں مختلف کریں گے۔ ان کے جوابات بہت دلچسپ تھے۔ انہوں نے 3 باتیں کہیں۔ پہلی، وہ زندگی کے بڑے سوالوں پر زیادہ غور کریں گے کہ ہم یہاں کیوں ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ دوسری، وہ زیادہ ہمت دکھائیں گے اور زیادہ خطرات مول لیں گے۔ اور تیسری، وہ ایک ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے جس کا کوئی مقصد ہو، جو ان کے بعد بھی یاد رکھی جائے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آج سے 20، 30 یا 40 سال بعد یہی سوال ہم سے پوچھا جائے تو ہماری وہ 3 چیزیں کیا ہوں گی؟ اور سب سے اہم سوال، انہیں آج شروع کرنے سے ہمیں کون سی چیز روک رہی ہے؟